الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم. What does that mean? Okay. What does it mean? Hold on. Last verse. Hold on. Who's the Nabi Ummi? Oh, yeah, I tell you. You know Arabic? Illiterate. Yeah. You know Arabic? Yeah, everyone. You know Let's say Arabic? He know Arabic. I know Arabic. Arabic. Mother. Ummi. Hey, hold on. Ummi. Yeah, I know My what you're mother. gonna say. Yeah, I'm agree with you. Ummi. I'm agree with you from now. ولا I أمي؟ understand لا what you're أمي. gonna say. What is Ummi? Ummi what? Ummi illiterate. Ummi what? Only My illiterate. mother. My mother. Or Ummi. Who is the prophet? My mother. Prophet. My mother. Prophet. Who is the my mother? Prophet. No, he's Who is the my twisting brother? words. Okay. You are twisting the word. I'm not twisting. Illiterate. My means- mother prophet. النبي Who is the? الأمي I'm النبي asking my mother الأمي prophet. Who is the my mother? النبي No. الأمي I'm means the asking. No, unlettered no, prophet. don't talk. I Unlettered said who is the prophet. motherly prophet? Okay. Give me Listen, motherly prophet. if You all you're know. twist- Give me you're mother. Who is the twisting motherly Adjective. prophet? This Who is is the the motherly origin. prophet? That's Come the on, tell me origin. who is the motherly prophet? That's the origin Who of is the word. motherly prophet? Only- Nobody only- knows. What's that mean? Ozdama? Who is the motherly motherly prophet. prophet? He's talking about Isa. Ah, Yeah, he's subhanallah. talking about Isa. Subhanallah. He's twisting I'm words. not twisting, what's brother. that? You be Twisting twisting. words. So He's what's the this only to do? motherly Ummi. prophet. So Only what's this motherly. to do? Ummi. What's this to do with This is Muhammad? Jesus, not What's Muhammad. this to do with It Muhammad is not. sallallahu It, alaihi here is Jesus. No, قل يا أيها This is الرسول. Jesus. This is a different The verse. context, look, the context is. I'm reading No, it. hold on. That context, the Okay. context is Moses. That ayat Surah Al-Araf, the context is Moses, then Jesus. It's not Let me Muhammad. read it. Brother, you Muslim? Yes, of course I'm Muslim. I'm a Muslim to Allah. Rabbana wa ja'alna muslimaini laka. We're all I'm a Muslim for We're all Allah. Muslim to Allah. I am. We're all Submit. Muslim. No, you are not. You are subgroup. I even accept He- him who's a Shia as a He Muslim. is a Shia Muslim. Yeah, he's a Muslim to Allah. I'm a Muslim to Allah. He's Shia Muslim. Okay, I think he's got things wrong. You are but Sunni Muslim. I wouldn't say he wasn't. Not right or wrong. I follow Allah's ayats. I follow We all Allah. do. How can you follow Allah and Allah said to you, I'm follow talking- Muhammad? Yeah, yeah. You How- Rasul, how not can he do Muhammad, that? Rasul. How can he do that? Rasul. Rasul. Muhammad is Rasul Yeah, and no, he said Nabi. Rasul. Say Rasul. Why do you Rasulullah. deny Rasul for I him? said Rasulullah. So why did you Muhammad Rasulullah walladina ma'u shiddal kufar ruhaman. Muhammad So what's that mean? Rasulullah, message of Allah. This is it. I'm agree. This is it. Listen, This is what you hold say. on, hold on. I agree with Every- it, but you not agree with it. Every Rasul is a Nabi. Doesn't necessarily mean every Nabi is a Rasul. Yeah? One's a prophet, the other one's a messenger. Yeah? Every messenger is a prophet, but not every prophet is a messenger. Yeah? Ummi, Yeah, no, hold on. We're talking Ummi about in relation to the prophet I- means he I- did not, okay. he was unlettered. from Yeah, couldn't from read the or write. birth Jesus spoke. قال إني عبد الله آتاني الكتاب You have a وجعلني definition of Ummi. Ummi is subhanallah, motherly you are a prophet. Sunni. Yeah. And you have a definition of Ummi different than him. I'm And not I a have Sunni. definition I am not Sunni. of. I know you are not What's your Sunni. definition of Ummi? Ummi from al Qura. Qura, very good Al Qura. I also be Qura Ummi. لأن Ummi من Nabi. مكة And Jesus مكة was born So in. why are you سمي two ابن arguing? No, we're not Why arguing. We are you not two- arguing. No. We say Ummi prophet is Qura, That's Ummi not how Nabi. it's understood. No problem. It's up to you. No, it's not me. But you It's can't not say me. Mu- Okay. It's not Muhammad. It's Jesus. Ah, come on. Ummi Nabi is Jesus You are, born mis- in him. you are go right and then you are. No. I believe that Jesus is the only prophet. And that is why Ummi Nabi and Qura is mentioned. Because Jesus was born there. Okay. Where she show go? us your proof. To the east. Show us your proof. Wherever she was, Maryam, where she went from the east, from one position to east, from Egypt to east. So, Egypt is in west. how- Hold on. Egypt in west, and he came to east. Mary. You went to Iraq? No, he came to Mecca. No. Mecca is not east. Mecca is the south. Ammo. Iraq is east. Jordan east. I tell you, brother. Nabi. When you travel, you go by east yeah, or west. read that. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान रजीम की वजह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम के साथ नहायत मेहरबान रहम करने वाला है। आज का जो मौजू है वो है कुरान क्या कहता है उम्मुल कुरा, शहरों की माँ। ये लफ्ज़ कुरान मजीद में कहते हैं माँ को, उम्मी कहते हैं मेरी माँ, और हम लोग भी कहते हैं उर्दू ज़बान में अम्मी। अरबी में इसको उम्मी जब कहते हैं तो इसका होता है मेरी माँ, और अरब लोग भी अपनी माँ को उम्मी कहते हैं। अच्छा, अल्लाह ताला ने इस वर्ड को, इस लफ्ज़ को कुरान मजीद में
دو تین جگہ استعمال کیا ہے، وہ میں ویسے بتا دوں، پھر ہم آیات میں اس کو تصدیق کریں گے۔ ایک تو لکھا ہے ام القریٰ یعنی شہروں کی ماں، پھر ایک جگہ لکھا ہے ام الکتاب، کتاب کی ماں، پھر ایک جگہ لکھا ہے امی، امی۔ اب یہ ام القریٰ جو ہے شہروں کی ماں، تو ام القریٰ کا جو شہر ہے جو جیسے کہتے ہیں سینٹر یا ماں، تو اس کو نارملی مکہ لیا گیا ہے دنیا میں۔ جو ہے ام القریٰ یعنی شہر جو ہے وہ مکہ، تو سینٹر میں دا ورلڈ ہے وہ، تو وہاں کے رہنے والے کو امی کہتے ہیں۔ ام القریٰ شہروں کی ماں، اور وہاں کا رہنے والا کیا ہوا؟ امی۔ تو قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہو امی، تو لوگ سمجھتے ہیں ماں والے، اس کے اگر لٹل معنی کریں ماں والے، تو ماں والے بھی کہہ سکتے ہیں، اور ساتھ میں مکہ کے رہنے والے امی، اس کو امی کہتے ہیں۔ تو وہ جو لفظ استعمال ہوا ہے شہروں کی ماں، ام الکتاب کتاب کی ماں، اور امی یعنی اس شہر کرنے والا جہاں پر یہ جس کو ماں کہا جا رہا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ ماں جو لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے، اس کا کتاب کی کوئی ماں تھوڑی ہوگی اگر یوں دیکھا جائے، اگر جس جو ماں کا کانسیپٹ ہے۔ تو اسی طرح آپ اگر دیکھیں قرآن میں اللہ کہتا ہے عورتیں جو تمہارے لیے، اللہ نے ان کو عورتوں کو کھیت بنایا، ہرس۔ تو ہرس جب آپ سمجھتے ہیں ہرس، تو عورتیں کھیت ہیں، تو عورتیں کھیت، اگر عورتوں سے کہ آپ کھیت ہیں، تو اس کو آپ جب دیکھیں گے اس کی سمجھ کیا ہوتی ہے کہ ایک فارمر جو ہوتا ہے، فارمر کا مطلب کسان، وہ کس طریقے سے زمین کے ساتھ اپنا رویہ رکھتا ہے، اور وہ سارا طور طریقہ ہم فارمر کا ریلیشن شپ کسان سے جب دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ عورت کے ساتھ ایک شوہر کو کس طرح کے تعلقات کرنا چاہیے۔ اسی طرح ماں جو ہے وہ بچے سے کیا تعلق پیدا کرتی ہے، جو اس کا ماں کا ایک ریلیشن ہے بچے کے ساتھ، وہ ہمیں سمجھنا چاہیے، تب ہمیں یہ کتاب کی ماں سمجھ میں آئے گا، یا شہروں کی ماں سمجھ میں آئے گا، یا ہم سمجھیں گے کہ وہ امی جو رہنے والے ہیں وہ ان کا کیا ریلیشن ہونا چاہیے باقی لوگوں سے، دنیا کے لوگوں سے۔ تو ماں کا جو ریلیشن، حالانکہ ہم سب ماں کے تعلقات سے واقف ہیں، میں ویسے ریوائز کر رہا ہوں تاکہ آپ کو ذہن میں آ جائے۔ ماں اپنے بچوں کے ساتھ بہت اہم اور مخصوص رشتہ ہے، ماں کا بچے کے ساتھ بہت ہی اہم اور مخصوص رشتہ ہے۔ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح وہ اپنے بچوں کی پیدائش کے بعد ان کی پرورش، نرشمنٹ، پیاس کا اور کھانے پینے کا خیال کرتی ہے۔ تو ایک تو پتہ چلا کہ وہ اس کی سورس ہے، وہ کس طرح کھانے پینے کا اس کا سارے کا انتظام رکھتی ہے ماں۔ ایک رشتہ ہے کہ کھانے پینے کا اس کا ایک رشتہ ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس طرح ان بچوں کی تربیت کی مختلف حالتوں میں ان کو کنٹرول کرتی ہے وہ۔ جیسے بچہ غلط جگہ واش روم کر دے گا، چھوٹا بچے سے چلیں آپ، بالکل آپ سوچیں بالکل کیا حیثیت ہے، کچھ بھی حیثیت نہیں ہے آپ کی ماں کے آگے۔ تو وہ کس طرح اس بچے کو ٹرین کرتی ہے، بچے کو کنٹرول بھی کرتی ہے، کہ جذبات سے بھی اور اپنے دماغ سے بھی، بچے کو دماغ سے اور کنٹرول کرتی ہے۔ اور وہ اب یہ جو میں باتیں بتا رہا ہوں یہ یاد رکھیے، کنٹرول کرنا ماں کا، جذباتی کنٹرول بھی کرتی ہے بچے کے ساتھ، اور اس کو انٹلیکچولی ایجوکیٹ کرتی ہے، اپنی مامتا کے اختیار بھی رکھتی ہے، اتھارٹی بھی رکھتی ہے اس بچے پہ۔ یعنی بچہ اس کو ریٹیلیٹ کرے تو اتھارٹی دکھاتی ہے وہ، کہ مطلب اس کو روب دکھاتی ہے اتھارٹی۔ تو بچہ ایموشنلی جسے کہتے ہیں بلیک میل تو میٹافور میں استعمال کر رہا ہوں، لیکن کنٹرول کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ بچہ، ماں ہر حالت میں چاہتی ہے میرا بچہ جو ہے میرے کنٹرول سے باہر نہ ہو، شادی بھی ہو جائے اس کی تب بھی میرے کنٹرول میں رہے، بہت زیادہ کنٹرول کرتی ہے ماں، اور اس پر جذباتی، ایموشنل اور عقلی انٹلیکٹ کا لحاظ کے اثر انداز بھی ہوتی ہے، اثر انداز کرتی ہے انٹلیکچولی بھی اور ایموشنلی بھی، جس کی وجہ سے بچہ اپنی ماں سے مضبوطی طور پر اٹیچ ہو جاتا ہے۔ یعنی اس بچے کی اٹیچمنٹ ماں کے ساتھ اس لیے آتی ہے کہ وہ اس کے جذبات کا بھی خیال رکھتی ہے، انٹلیکچولی بھی اس کے ساتھ ریلیشن شپ کرتی ہے، اور اتھارٹی بھی رکھتی ہے، کنٹرول بھی کرتی ہے، یہ سب آپ مائیں جانتے ہیں۔ لیکن اب ہم اس کو جب لائیں گے وہاں پر کتاب کی ماں یا شہروں کی ماں، تو یہ ساری چیز اس پہ اپلائی کریں گے ہم۔ یہ سمجھنا آج لیکچر اتنا سمپل ہے یہ۔ اور ہر ماں کی نظر میں اپنے بچوں کی حفاظت بھی کرتی ہے وہ، پروٹیکشن،
یعنی یہ نہیں کہ وہ ایسے ہی چھوڑ دیا, اس کو پروٹیکشن بھی کرتی ہے اپنے بچے کی, چاہے وہ غلطی پہ بھی ہو تب بھی پروٹیکشن کرتی ہے. تو حفاظت بھی اور جناب کیئر بھی کرتی ہے, بہت اہمیت رکھتی ہے. اور سب سے خصوصیت کی وجہ یہ کہ ہر بچے کا اپنی ماں سے بہت گہرا جذباتی تعلق ہوتا ہے جو پوری زندگی قائم رہتا ہے. اگر یہ الفاظ جو میں نے ابھی بولے ہیں, جو مائیں تو سمجھ گئی ہیں, آپ لوگوں کو سمجھنا ہے کہ یہ رشتہ اب جب آیتوں میں آئے گا تو وہ کیسے, کتاب کی ماں کا جب ہم کہیں گے کتاب کی ماں, تو وہ جو ماں جس کو اللہ کہہ رہا ہے کتاب کی, اس کا وہی ریلیشن ہوگا کتاب کے ساتھ ہمارا. ابھی دیکھیے گا. تو اب سب سے پہلے قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں آل عمران 3 اس کی 7ویں آیت ہے, هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ من ابتغاء الفتنة وابتغاء التعویل وما يعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب. وہی ہے جس نے تجھ پر کتاب نازل کی, اس میں محکمات والی آیات نشانیاں ہیں, وہ ام الکتاب ہے, کتاب کی ماں ہے. اور دوسری متشابہت ملتی جلتی آیت نشانیاں ہیں, پر جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ اتباع کرتے ہیں جو اس سے ملتا جلتا متشابہ ہے, دل فریبتی ڈھونڈتے ہیں اور اس کی تعویل ڈھونڈتے ہیں, اور سوائے اللہ کے اس کی تعویل کوئی نہیں جانتا. اور علم میں جو مستحکم ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس کے ساتھ ایمان لائے, سب ہمارے رب کے پاس سے ہے اور دانشمندوں کے سوا کوئی نہیں یاد رکھ سکتا. اب اس آیت میں بہت ساری بات لکھی ہوئی ہے, لیکن ہم نے فوکس کرنا ہے ام الکتاب پر, کیونکہ ہم ماں سے ریلیٹڈ لیکچر سننے آئے. تو هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب. آیت محکمات, آیات جس میں اللہ کا حکم ہے, حکم والی, میم لگ جاتا ہے, حکم والی آیات جس میں اللہ کا حکم ہے, وہ کتاب کی ماں ہے. کتاب کی ماں کون سی ہے؟ جن میں آیات میں احکامات ہیں, جن احکامات میں حکم ہے. تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے آیات میں, جن آیات میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ محکمات آیات کہلاتی ہیں, احکامات والی آیتیں. اس کو اللہ کہہ رہا ہے کتاب کی ماں. اور وہ اگر آپ دوسری نیچے آیت پڑھ دیتا ہوں, میں آتا ہوں پہ سورہ مائدہ 5 اس کی 40 جو آیت ہے, وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. اور وہ کیسے تجھے حکم دیں گے, ان کے پاس تورات ہے یعنی قانون ہے, اس میں اللہ کا حکم ہے, پھر اس کے بعد وہ پلٹ جاتے ہیں اور وہ مومنوں کے ساتھ نہیں ہیں. تو نیچے والی آیت میں اللہ بتا رہا ہے کہ وہ تجھ کو, یعنی پریزنٹ ٹینس میں جو بھی شخص ہے آیات کی بتانے والا, اس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس سے تجھے کیسے حکم دے سکتے ہیں. ان کے پاس تورات ہے, یعنی ہم سب کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا حکم ہے. اور اللہ کا حکم کیا ہے؟ وہ کتاب میں محکمات آیات ہیں, حکم والی آیات جو ہیں وہ اللہ کا حکم ہے, وہ تورات ہے, قانون ہے. اور اس کو اللہ کہہ رہا ہے کتاب کی ماں ہے. اب ماں جب کہہ دیا تورات کو, تو آپ سمجھے کہ اب ماں کا ایکسرسائز اتھارٹی کیا ہے, وہ کنٹرول کرے گا. تورات کنٹرول کر رہی کتاب کو, تورات میں جو احکامات ہیں وہ آپ کو کنٹرول کر رہے ہیں. آپ ایک طرح سے وہ کہتے ہیں اپنے قرآن میں ہے کہ آیتیں جو ہیں آپ ان کتاب کی آیتوں ایسے جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں, تو بیٹے کو پہچانتے ہیں. تو آپ کی حیثیت یہ ہے کہ کتاب کی ماں جو تورات ہے قانون, کتاب جو تورات ہے قانون, اس میں احکام ہے, حکم والی آیتیں, اس کو فالو کرنا ہے آپ نے. اور وہ اتھارٹی آپ کے اوپر, وہ کنٹرول کر رہی ہے آپ کی ذات کو, گورن کرنا ہے ہم نے اس آیت سے. وہ سارے الفاظ جو نرشمنٹ ہے وہ آپ کی ایک غذا بھی ہے. اگر آپ ان احکامات والی صلاۃ قائم کرو, یہ احکام ہے. روزہ رکھو, یہ احکام ہے. حج کرو, یہ احکام ہے. ہر وہ احکام حکم
جو اللہ نے وہ دے رکھا ہے وہ ایسا ہے جیسے ماں کا بیٹے کے ساتھ ریلیشن. تو کتاب کی ماں جب میں کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب نہیں کوئی ماں ہے, وہ اتھارٹائز جو ماں کرتی ہے اپنے بچے کے ساتھ وہی احکامات آپ پہ لاگو ہو رہے ہیں, وہی آپ کو اس کے ساتھ ریلیشن شپ ہونا چاہیے ان آیت کا جس میں احکامات موجود ہیں. تو وہ انٹلیکچولی بھی آپ کو سمجھنا ہے, ایموشنلی بھی احکامات والی آیتوں کو سمجھنا ہے, اور اس کو عمل بھی کرنا ہے, اس کو بلیو بھی کرنا ہے اور عمل کرنا ہے. اب کیا ہوا, سورہ مریم 19, وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا, اور یاد کرو کتاب میں مریم کو جب اس نے اپنے اہل خانہ سے مکاناً شرقیہ کی طرف علیحدگی اختیار کی. اب میں ایک آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں یہ مریم کا ذکر کیوں کر رہا ہوں. کوئی بتا سکتا ہے؟ پرانوں کی بات نہیں کر رہا, پلیز, جو جانتے ہیں وہ آتے رہتے ہیں انہیں بتائیں. مریم کا ذکر اور عیسیٰ السلام کا ذکر کیوں آ رہا ہے یہاں پر؟ جی, ماں کا ذکر ہے, عیسیٰ السلام کے ماں کا ذکر ہے ان کے ساتھ. اب دیکھیے اب کیا ہوا, سورہ مریم 19 اس کی 23 کنٹینیوٹی پڑھ رہا ہوں میں. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا. پس پیدائش درد ذہ, مطلب پیدائش کے جو درد ذہ ہوتے ہیں اس کو ایک کھجور کے درخت کے تنے کے تک لے آئی. اس نے کہا اے کاش کہ میں اس سے قبل ہی مر گئی ہوتی اور بھولی ہوئی ہوتی. اچھا اب یہ دیکھیے یہاں پر, اب آپ یہ بات سمجھے کہ ایک عورت سمجھ سکتی ہے جب بھی اس کو لیبر پین ہوتا ہے, وہ کنڈیشن میں ہے یہ, اور یہ قصیہ میں آ گئی, مکہ میں ہے یہ, کیونکہ وہ اینشنٹ جگہ بتا دی, مکاناً ایسٹ میں آ گئی, ایسٹ سے وہاں سے یہاں. اب یہ جب آئیں تو اس کو اللہ کہہ رہا ہے اس کی پین جو تھی اس کو لے گئی ایک درخت کے قریب, اور درخت کھجور کے درخت کے پاس اس کے تنے کے تک. اور انہوں نے کیا کہا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. انہوں نے جب آدمی پریشانی میں ہوتا ہے یا تکلیف میں ہوتا ہے تو اللہ کو پکارتا ہے, تو انہوں نے یہ کہا اے کاش میں مر گئی ہوتی اس سے قبل یہ جو ہونے والا ہے, اور میں کھوئی بھی بس بھولی بستی ہوتی. اس میں دو باتیں, ایک تو پین اور ایک اور بات کیا ہے جی, کھجور نہیں ایکسکیوز بھی, ایک تو پین ہو رہا ہے ان کو, ایک ان کے بچہ ہو رہا ہے, اس سے وہ اس سے بچے سے وہ خوش ہے پریشان ہے؟ پریشان ہے, کیونکہ اللہ نے کہا نا ان کو بچہ, وہ پریشان ہے, لوگوں کیا بتاؤں گی یہ بچہ آئے کہاں سے. تو یہ دو پریشان ان کے ساتھ ہیں, تو اس لیے کہہ رہے میں مر گئی ہوتی. یعنی حالانکہ اللہ بشارت اللہ نے دی تھی, لیکن ان کے ذہن میں تو یہ نا کہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. ہاں بالکل, تو ان کو ایک خوف ہے, نیچرل بیہیویئر ہے. اب یہ بات آپ کو یہاں پہ بہت امپورٹنٹ سمجھنی ہے. فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی قد جعل ربکی تحتکی سریہ, اور اس نے اس کے نیچے سے پکارا کہ تو غم زدہ نہ ہو, تیرے رب نے تیرے نیچے گزر بسر بنا دیا. اب یہ جو ورڈ ہے کہ وہاں فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی قد جعل ربکی تحتکی سریہ, یہ جملہ اور نیچے جتنے جملے ہیں یہ بولے مریم کے نیچے سے, مریم کے ماتحت. تو مریم کے ماتحت کون ہوا؟ حضرت عیسیٰ. تو اوپر انہیں پین ہو رہی تھی, تو اس کے بعد جب پیدا ہوئے تو وہ کیا ہوا, انہوں نے بولا, یہ ان کا بولا ہوا ہے, ان کے نیچے سے بولا انہوں نے. سمجھ میں آیا آپ نے؟ اچھا, قرآن مجید میں عیسیٰ السلام پیغمبر ہیں جن کو اللہ نے روح القدس سے مضبوط کیا تھا. وہ ایدنا بروح القدس, وہی میں بتاتا ہوں پڑھ کے. لیکن یہ پہلے آپ کو بتا دوں کہ حضرت عیسیٰ السلام واحد پیغمبر ہیں جن کو اللہ نے روح القدس سے مضبوط کیا تھا. وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. اس کو علم دے گا اللہ تعالیٰ کتاب کا اور حکمت کا اور تورات کا اور انجیل کا. کب؟ جی زور سے بولیں, ڈر کیوں نہیں آپ لوگ؟ ڈیلیوری کے بعد؟ پہلے, تبھی تو کلام کرے گا. جبھی تو جیسی سری آندھی کلام کر دیا اس نے.
وہ دیکھیں انہوں نے کہا تھا وہی کلی مناسب المادی، تو جیسی وہ پیدا ہوا سر جب نیچے ماتحت اپنی ماں کے نیچے تھا تو اس نے بول دیا. وہ آگے میں پڑھوں گا ابھی دوبارہ. پہلے یہ سمجھ لیں کہ علم یاد رکھے، ان کو علم دے گا کتاب کا اور حکمت کا، تورات انجیل کا، صرف انجیل نہیں، یہ تو پہلے یاد رکھے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے علم دے دیا تھا ان کو، علم دے دیا تھا عیسیٰ السلام کو جب ماں کے پیٹ میں تھے، کیونکہ جب وہ پیدا ہوئے، وہی میں آگے آؤں گا. تو اب جب پیدا ہوتے ہیں سورہ مریم 19:30 میں لکھا ہوا ہے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ عیسیٰ السلام کیا کہہ رہے ہیں، بڑی امپورٹنٹ بات ہے. وہ کہتے ہیں قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اس میں خاص بات کیا ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں کیسے آیا دنیا میں. پرابلم تو وہ تھی، سوال تو ان کا کچھ اور تھا. انہوں نے جواب یہ دیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے کتاب دی گئی ہے اور میں نبی ہوں. پیدائشی نبی، یہ جو پیغام نبی جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پیدائشی نبی، کیوں کہ اس لیے شٹ اپ ہو جائے آدمی دوسرا کہ جو تم سوال کر رہے ہو کہ کہاں سے آیا، اس نے جواب دیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے کتاب دی گئی، مجھے نبی بنایا. کیا بات کریں گے آگے؟ آپ کچھ بول سکتے ہیں؟ آپ اللہ کے آگے کیا نبی رسول کے آگے آپ جواب بول سکتے ہیں؟ اس میں ایک آگے بات کو کہتے ہیں اور ہیں، یہ دیکھیں یہاں پر وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. اور جہاں کہیں میں ہوں مجھے برکت والا بنایا گیا اور مجھے صلاۃ نماز کے ساتھ اور زکوٰۃ کے ساتھ وصیت کی گئی جب تک کہ میں زندہ ہوں. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. اور میں اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کروں اور مجھے ہرگز جبر و سختی کرنے والا نہیں بنایا. اب آپ یہ بتائیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ مجھے کتاب دی گئی اور نبی بنایا گیا، پھر یہ کہا مجھے مبارک، جہاں کہیں بھی میں ہوں مجھے مبارک بنایا گیا، برکت والا. یہ سب عیسیٰ السلام بول رہے ہیں. تو اللہ کی طرف بات کر دی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، نوک عبد ہوں، مجھے کتاب دی گئی، مجھے نبی بنایا گیا اور مجھے جہاں کہیں بھی برکت والا ہے اور مجھے وصیت کی کہ میں صلاۃ قائم کروں. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، اوصانی کہتے ہیں وصیت کی گئی صلاح. والزکاة، تو عیسیٰ السلام جو صلاۃ قائم کر رہے ہیں وہی ہم کر رہے ہیں. عیسیٰ السلام جو زکوٰۃ دے رہے تھے وہی ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، وصیت ان کو کی گئی تھی. ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں. آگے ہے وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، یہ تو بہت امپورٹنٹ بات ہے. تو انہوں نے اپنی ماں کو کیوں کہا؟ صرف اپنی ماں کو کیوں کہا؟ ماں ابن مریم ہے، ذریت انہی کے ہیں. وہ یہ بات سمجھ لیں میری بات، خالی والد نہیں تھے. یہ جملہ والد تو جو آپ جسے والد کہہ رہے ویسے والد نہیں تھے، آف کورس مانتا ہوں میں، مگر وہ کس کی ذریت ہیں؟ مریم کی. کیونکہ اللہ نے کہا تھا ابن مریم، یہ مریم کے بیٹے ہیں. تو انہوں نے کہا میں اپنی ماں کے لیے برم بھی والدتی ہوں، یعنی میں اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کروں، یہ مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ اگر عیسیٰ السلام جب پیدا ہوئے تو وہ کس کے ماتحت تھے؟ اپنی ماں کے. لیکن ان کو اللہ نے علم دے رہا تھا کس کا؟ پیٹ میں کائے کا؟ کتاب کا، حکمت کا اور تورات انجیل کا، اور روح کے ساتھ ہے. تو وہ بولے فناداہا من تحتہا. اب یہ میں پڑھ رہا ہوں وہ آیت 24. اب مریم کے نیچے سے بولے وہ، کیونکہ ماتحت کس کے ہیں؟ وہ ماں کے. فنادا، وہ تو کہی تھی میں مر گئی ہوتی، بھولی بسی ہو گئی ہوتی. تو بیٹا بولا فنادا من تحتہا، نیچے سے. مریم کے ماتحت وہ کے بولا اللہ تحزنی، تو محزون نہ ہو، قد جعل ربک تحتی سریا، تحقیق تیرے رب نے تیرے نیچے گزر بسر بنا دیا. مطلب کس کو؟ ان کو. تیرے نیچے میں ہی رہوں، میں تیرے نیچے ہوں، مگر وہ گائیڈ کر رہے ہیں. باپ بجائے ماں گائیڈ کرتی ہے، یہاں عیسیٰ کر رہا ہے. اور آگے لکھا ہے وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اور کھجور کے درخت کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلا، تجھ پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گریں گی. یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ عیسیٰ ابن مریم. نیچے کس کے ہیں؟ وہ مریم کے ماتحت ہیں. لیکن ماں نہیں کہہ رہی ہے. صرف یہی بتانا چاہ رہا تھا میں اتنی لمبی بات
کہ ماں زیادہ تر بچے پہ اتھارٹرائز کرتی ہے، لیکن مریم عیسیٰ کا ریلیشن کیوں پیغمبر ہے وہ، اور بائی برتھ ہے وہ، اور روح ان کے ساتھ ہے، تو وہ گائیڈ کر رہا ہے اپنی ماں کو، کیوں بات ایسی ہوئی تھی ان کے ساتھ، وہ جواب نہیں دے سکتی کہاں سے آیا بچہ، وہ جواب نہیں دے سکتی. تو آگے پھر بتاتے ہیں فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا. پس کہا یعنی پکی ہوئی کھجوریں اور پی، اور چشمے سے پانی پی، اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک کر، اور پھر اگر تو کسی بشر کو دیکھے پس تو کہہ دے میں روزہ رحمان کے لیے وقف کرتی ہوں، پس آج میں کسی انسان سے ہرگز بات چیت نہیں کروں گی. یہ گائیڈنس جو ہے یہ کون دے رہا ہے؟ ان کا بیٹا دے رہا ہے، اور وہ روٹ کے پاس ہے. کہاں سے؟ کتاب ان کو تھا، حکمت تھی. تو اللہ جب تک نہیں بتائے گا تو نہیں بتا سکتے. تو وہ مریم کے ماتحت ضرور تھے، بلکہ وہ کیونکہ پریشان تھی کہ میرے یہاں ایسا بچہ ہو رہا ہے میں کیا بتاؤں گی، اور وہی وہ انہوں نے اشارہ کر دیا تو وہ بول پڑے عیسیٰ السلام. یہاں بھی انہوں نے ان کو کمفرٹ دیا. صحیح ہے. اب کیا وہ سورہ اعراف میں 157 میں آ جائے الذین یتبعون الرسول النبی امیہ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویدع عنہم اصرہم والاغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. یہ جو آیت میں نے پوری سورہ اعراف 157 پڑھی ہے، یہ معاشرے میں اس کو کون کیا کہتا ہے؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا یہ پیدائش کہاں ہوئی ہے، تو امی کہاں کے رہنے والے ہیں؟ تو یہ امی نبی کون ہوا؟ عیسیٰ السلام. ہو گئے نہیں ہو گئے؟ اچھا ابھی اور دیکھیں، ابھی ایک اس نے ان کو لکھا ہوا پاتے ہیں عندہم فی التوراۃ والانجیل، ان کے ساتھ توراۃ انجیل تھی، ان کو پیدائش میں پڑھا ان کو سکھا دی. اچھا اب سنتے جائیے ذرا، عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. اب یہ دیکھیے ایک اور بات دیکھیں وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، کہ حلال اور حرام کا ذکر پورا لیکچر ہے پورا الگ سے، لیکن یہاں پر اس نبی، یہ جو نبی ہے یہ حلال کر رہا ہے، حرام کو حلال کر رہا ہے یہ نبی. اور یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ آپ جائیں گے اس سورہ آل عمران 3 کی 50 آیت میں، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ. اور عیسیٰ السلام کہتے ہیں میں تصدیق کرنے والا ہوں اس کی جو میرے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، جو سامنے ہے تورات قانون سے، اور میں حلال کرتا ہوں تمہارے لیے بعض وہ جو حرام کی گئی تھی تم سب پر، اور میں آیا ہوں تم سب کے پاس تمہارے رب کی آیت نشانے کے ساتھ، بس تم سب اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. تو جو ظلم کیا تھا کس نے؟ یہودیوں نے یا اسرائیل نے حرام کر لیا تھا اپنے نفس کے اوپر، وہ کون حلال کر رہا ہے؟ عیسیٰ السلام. یہاں میں بتاؤں قرآن میں حلال کس نے کیا؟ جو حرام کر لیا تھا بس سبب یہودی کے نے ظلم کیا. جب یہودیوں نے ظلم کیا تو اللہ نے ان پہ حرام کر دیا، تو عیسیٰ السلام نے حلال کیا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ قرآن میں لکھا ہوا، یہ پڑھ رہا ہوں میں سورہ اعراف میں 7 کی 157 میں یہی لکھا ہوا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. اچھا اب یہاں پر اردو میں وہ لوگ جو رسول نبی امی ماں والے نبی کی پیروی کرتے ہیں، جس کو وہ اپنے پاس تورات قانون انجیل خوشخبری میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ ان سب کو امر حکم کرتا ہے کہ معروف جانے پہچانے کے ساتھ، اور ان سب کو روکتا ہے منکر بہروپ کے بارے میں، اور وہ ان سب کے لیے حلال کرتا ہے طیبات اچھی چیزوں کو جو وہ ان سب پر حرام کرتا ہے، خبائث کو، بری چیزوں کو. اب یہ دیکھیں اور اتارتا ہے ان کے بوجھ اور توق
ہتھ کڑیاں پابندیاں ہوتی ہیں نا, یہ تو پابندی لگائی ہوئی تھی ہم نے توق, اور جو ان کے اوپر تھے پس وہ لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے. اور اچھا اب یہ ایمان لانے والوں کی دیکھیے فالذین آمنوا بھی, فالذین آمنوا بھی اور پس وہ لوگ ایمان لائے, اس کے ساتھ یہ ہے نا وعزروہ, اس کے معنی میں کہہ رہا ہوں اگر آپ جانتے ہیں تعزیری قوانین, تعزیری قوانین پینل لا, اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جو حلال تھا کھانا جانور جو بھی, اس کو جو حرام کیا, اب وہ حرام سے جب واپس عیسیٰ نے حلال کیا تو لوگ نہیں کھا رہے. عیسیٰ السلام نے حلال کر دیا تو ایک طرح تو اللہ کہہ رہا ہے اس کی جو اس نے وہ واپس حلال کیا تو اس کا تم اس کو مانو. وہ عزروہ کا مطلب ہے تعزیری قوانین کو مانو, وہ نصرو اور اس کی مدد کرو. یعنی میں اگر لیکچر بھی دے دوں حلال حرام کا تب بھی لوگ وہی کریں گے, چلا آ رہا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا لوگوں پر. تو جو ایمان لائیں گے فالذین آمنوا بھی وعزروہ ونصروہ, عزرو تعزیری قوانین کو مانو, یعنی اس کے جو اس نے چینج کر دیا. پہلے وہ اللہ نے حلال کو حرام کر دیا تھا نا, وہ اگر آیتیں جب میں دکھاؤں تو اللہ نے حرام کیا تھا ان کے بسبب ظلم کے, یہودیوں نے ظلم کیا تھا اور مخالفت کی تو حرام کر دیا, یہاں وہ حلال کر دیا. تو اللہ کہہ رہا ہے اس کے جو تعزیری قوانین کو مانو اور اس کی مدد کرو. اب آگے واتبعوا النور نور الذی انزل معہ, اور اتباع کرو اس نور کی جو نازل کی گئی ہے اس کے ساتھ. اولئک هم المفلحون, اور وہی لوگ فلاح پائیں گے. اور اتباع کرو نور, کتاب, حکمت, تورات, انجیل, بینات, چھٹا بھی نور آ گیا, نور. اور اتباع کرو نور الذی انزل معہ, جو اس کے ساتھ نازل ہوئی. نور کیا ہے؟ نئے نہیں بتائیں, پرانے میں سے نئے آدمی. نور کیا ہے؟ جو عیسیٰ السلام کا نور کیا ہے جی؟ ویری گڈ, آف کورس نور جو ہے نا, روشنی جو ہے وہ ہولی اسپرٹ ہے. جب بھی آیت سمجھا اندھیرے میں, قرآن میں اللہ کہتا ہے اندھیروں سے روشنی طرف لے کے آتا ہے. جب ہمیں اس کی اسپرٹ آ جاتی ہے تو ہم باقاعدہ روشنی میں آ جاتے ہیں. تو وہ اللہ کہہ رہا ہے واتبعوا النور الذی انزل معہ, اس کے ساتھ ہے وہ. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, تو وہ روح القدس جو ہے اس کے ساتھ ہے, حضرت عیسیٰ السلام کے ساتھ. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اتباع کرو روح القدس کی, روح کی جو نور ہے, روشنی ہے, الذی انزل معہ, جو اس کے ساتھ ہے. اولئک هم المفلحون, اور تم فلاح پاؤ گے. تو یہ میں نے آپ کو بتا دی. اب واپس وہیں آ جائیے. اب آپ کو پتہ ہو گیا, دیکھیے عیسیٰ السلام کے پاس اللہ نے مریم کے اس کے اندر اچھا میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ کو میں نے شروع میں بتایا تھا, آپ اگر واپس میں ریوائز کر دوں, آپ لوگ کچھ بیچ میں بعد میں دیر سے آئے تھے. سب سے پہلا یہ پیج کھولنا ہے پلیز, یہ پہلا والا جہاں پر یہ لکھا ہے نا ماں کی تعریف, ماں کی تعریف لکھا ہوا ہے. اس میں نے کہا تھا کہ ماں کا اپنے بچوں کے ساتھ بہت اہم اور مخصوص رشتہ ہوتا ہے, جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح وہ اپنے بچوں کی پیدائش کے بعد اس کی پرورش, نرشمنٹ, بھوک اور پیاس کا خیال رکھتی ہے. یہ جو میں کوالٹی پڑھ رہا ہوں یہ ہر ماں کی کوالٹی ہے. اور اللہ نے ماں کہا ہے کتاب کی ماں, تو وہ ہمیں ماں سمجھنا پڑے گا. ماں کیا ہے تو ہمیں پتہ چلے کتاب کی ماں کیسے ہوگی. پھر لکھا ہوا ہے ماں کیا ہے تو ہمیں ام القریٰ, ماں شہروں کی ماں کیا ہے. پھر ہمیں ماں پتہ چلے تو وہ ہمیں امی, وہاں کے رہنے والے تھے, مکہ کے رہنے والے امی ہوتے ہیں, وہ ماں کے رہنے والے, امی شہر کے رہنے والے, مکہ شہر کے رہنے والے لوگوں کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں یہ بتاتا ہے کہ ماں کا بچوں سے جو ایک تعلق ہے ویسا کتاب کی ماں کا تعلق ہے ہمارے ساتھ. کتاب کی ماں جو ہے وہ تورات ہے. تورات کیا ہے؟ قانون ہے. قانون کا مطلب محکمات, آیتیں, آیت جس میں اللہ کا حکم ہے. تو وہ جو آیت اللہ کا حکم ہے, احکامات ہے, وہ آپ کے نزدیک, اللہ کے نزدیک زیادہ امپورٹنس ہے. آپ اس کو فالو اور پریکٹس کریں. تو اس کا جو تعلق ہوگا محکمات آیت کا انسانوں سے, وہ ایسے ہوگا جیسے کہ وہ کنٹرول کرے گی آپ کو. احکامات آیتیں اگر آپ کنٹرول ہونا چاہتے ہیں, جیسے لکھا ہے ماں کنٹرول کرتی ہے بچوں کو, ماں اتھارٹی رکھتی ہے بچوں پر, ماں ایموشنلی اور انٹلیکچولی وار کرتی ہے. تو اللہ کی آیتیں جو ہے وہ ایموشنلی آپ کو پکڑتی ہے, ایموشنل سے اتھارٹی آپ پہ رکھتی ہے, اختیار رکھتی ہے, آپ پہ کنٹرول کرتی ہے.
یہ ساری باتیں ماں کرتی, وہی احکامات والی آیتیں کر رہی, وہی مکہ کرے گا ام القریٰ پورے شہر کو, ورلڈ کے شہر کو, یہ سارا یہ ورلڈ سینٹر وہاں سے ہے.